अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आपकी टॉप स्टोरीज है। अरकान पार्लियामेंट के लिए मजीद मराहत, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सेनेट हो, ब्लू पासपोर्ट की ख्वाहिश हर किसी को है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद ईरान अमेरिका जंग फिर शुरू हो चुकी है। कुछ कदम आगे जाते हैं, फिर कई कदम पीछे चले जाते हैं। इस वक्त साथ साथ टेक्निकल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में नस्ला टावर का एक फ़ैसला वापस ले लिया गया है। नस्ला टावर के जो केस है, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट केस भी है। कैसे, आपको बताएंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आगाज़ करते हैं जी। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में से है जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट दुनिया के सबसे ज़्यादा तरीन में से एक है। ये आपकी हमारी डेली ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बराह रास्त अफेक्ट करता है। ऐसे में जब अखबारात में और ख़बरों में और पार्लियामेंट्स में इस तरह के बिल हमारे सामने मंजर आम पे हैं जहाँ लगे कि सिर्फ एक तबके को मखसूस मराहत दी जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है सबका दिल कुड़ेगा। इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये सेनेट के अंदर से खबर आई है और खैबर पख्तूनख्वा की अपने जो सूबाई असम्बली है उसके अंदर से खबर आई है। पहले ज़रा हम देख लेते हैं कि जी अरकान पार्लियामेंट की और सेनेटर्स की जो ब्लू पासपोर्ट के हवाले से क्या डेवलपमेंट है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे, ब्लू पासपोर्ट के लिए बिल सेनेट कमेटी से मंजूर होता है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराहत से मुतालिक बिल सेनेट कमेटी बराए दाखिला ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया है और बिल सेनेट के इजलास में पेश किया जाएगा। सेनेट की कमेटी बराए दाखिला का इजलास मुनक़िद हो, जिसमें सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर की जानिब से अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराहत में इजाफे का बिल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस तरमीमी एक्ट 2026 पेश किया गया। बिल के मतन में कहा गया कि साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट का हकदार बनाया जाए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के शरीक हयात और 28 साल से कम उम्र के ज़ेर कवालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज BPS 22 और उनकी फैमिलीज़ को ये सहूलत पहले से हासिल है। साबिक़ अरकान पार्लियामेंट को भी रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज़ के मुसावी लेके आया जाए। कायमा कमेटी बराए दाखिला ने तफसीली गौर और जायजे के बाद बिल को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया और कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद बिल को अब हतमी कानून साजी और वोटिंग के लिए सेनेट के बाकायदा इजलास में पेश किया जाएगा। ये जो बिल पेश किया गया है सेनेटर अब्दुल कादिर साहब की जानिब से पेश किया गया है। ये तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था, लेकिन बहरहाल अब वो हुकूमती कैंप के साथ हैं और बहुत सारी वोटिंग में वो PTI के साथ अलाइन नहीं करते हैं। वो हुकूमत के बिल्स के ऊपर जो हैं उनके साथ मौजूद होते हैं। तो ये बिल भी उन्होंने पेश किया। जबकि जो चेयरपर्सन है फैसल सलीम रहमान साहब, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। सेनेट में PTI के सेनेटर जो हैं खुर्रम ज़ीशान साहब ने उन्होंने इसकी बाकायदा मुखालफत की है। आपको सुनवाते हैं। ये आपका ऐवान वाला है। आप यहाँ पर बैठकर बहस किस बात पर होती है? 22 ग्रेड के तमाम सेक्रेटरीज के पास ब्लू पासपोर्ट है, हमारे पास क्यों नहीं है? आपको हर चीज में VIP चीजें क्यों चाहिए? हर चीज में मुराद चाहिए। कितनी दफा यहाँ पे प्याज, आलू, टमाटर की कीमत पे बात हुई है यहाँ पर? बताएं। आपको ताहयात ब्लू पासपोर्ट अपने लिए भी चाहिए, अपने 28 साल औलाद के लिए भी चाहिए। जब तक वो 28 साल का ना हो, आपको उसके लिए ब्लू पासपोर्ट भी चाहिए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने इस जो तजवीज़ को अपनी ट्वीट के ज़रिए रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा, इस बिल की मुखालफत की और कहा कि बिल को पहले कैबिनेट में पेश किया जाना चाहिए है। लेकिन हम आपको याद दिलाएं कि कुछ दिन पहले तलाल चौधरी साहब खैबर पख्तूनख्वा में जो ये बिल था उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये VIP कल्चर को प्रमोट करने की बात है। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं कमेटी के अंदर मौजूद है, सब ने मुतफ़िक़ा तौर पे इस बिल को विफाक के अंदर अप्रूव किया है। तलाल चौधरी साहब का वर्जन सुनवाते हैं आपको। इनके डबल फेस है, लोगों को कुछ बताते हैं और करते कुछ है। जिस पार्टी ने VIP कल्चर ख़त्म करना था, उसने VIP कल्चर को प्रमोट करने का फ़रोग देने के लिए नई कानून साजी KP की असम्बली से की। इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी मखसूस मराहत का बिल पेश किया गया। वहाँ पर बहुत शोर हुआ, बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर से भी, पार्टी के बाहर से भी, और उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं इस पर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि आवाज़ उठाई गई। लेकिन उस वक्त तक तहरीक इंसाफ के लोग थे, शुरू में इनिशियली इसको बड़े ही ज़्यादा एग्रेसिवली डिफेंड करते रहे, जिसमें वहाँ पर उनकी जो कम्युनिकेशन टीम है उनके लोग और तहरीक इंसाफ की जो लोकल खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है वो कहते रहे थे जी कि ये बिल बिल्कुल दुरुस्त है। कौमी असम्बली में जो MNAs हैं उनको ब्लू पासपोर्ट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, स्पाउस को भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है। सेनेट में भी ब्लू पासपोर्ट मिलता है और पाकिस्तान में इस वक्त 57,000 ब्लू पासपोर्ट्स, और पाकिस्तान में पार्लियामेंटेरियन शायद 1,000 होंगे। तो 57,000 पासपोर्ट्स किस किस के पास है, इस पे भी बात करनी चाहिए। सिर्फ सियासतदान क्यों टारगेट हो रहा है? स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस स्पीकर कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के नुमाइंदगी थी और उसमें ये फैसला हुआ था कि तमाम असम्बलियां जो है वो एक दूसरे के कवानीन देकर यूनिफॉर्मिटी लेकर आए। एक ही चीज अगर आपने मुझे बता दिया कि इस पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला गया है अवाम के ऊपर, मतलब ब्लू पासपोर्ट पे आ जाते हैं। ब्लू पासपोर्ट तो अभी भी मिल रहा है।
یعنی کہیں بھی اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ایک ایکسٹرا مراعات والا پاسپورٹ لینے میں پرابلم کیا ہے. بھئی کوئی پیسے تو نہیں خرچ ہو رہے, کوئی لوگوں پہ اس پہ فائنینشیل سٹریس تو نہیں آ رہا. بہت ہی ٹون ڈیفنس ہے, یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ غلط بات کیوں سمجھی جا رہی ہے اور لوگ اس پہ غصہ کیوں ہیں. پی ٹی آئی پی ایم ایل این آپ کو ہر ایشو کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے. ہر ایشو کے اوپر ہم دیکھیں سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس ایشو کے اوپر خیبر پختونخوا میں دونوں جماعتیں ہم آواز تھیں. ملاحظہ کیجیے. ہمارے اپوزیشن کے ممبر جو ہے اس بل کو, اس ایکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جب مجھے پتا چلا کہ اس ایکٹ یا اس بل کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے یا اس کے حوالے سے پریس کانفرنس ہو رہی ہے, تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے بالکل خاموشی اختیار کی, اس کو نہ ڈیفینڈ کیا نہ اپوز کیا. جو بھی کل سے ہم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں خود تعجب ہو رہا ہے. یہی ہمارا ایکٹ پاس ہوا ہے جس پہ ہمارے سائن موجود ہے. ہم کمیٹی سے ہر ہفتے اس پہ میٹنگ کی ہے کہ جس طرح باقی صوبوں کو سندھ میں, بلوچستان میں جو مراعات لے رہے ہیں سب, پنجاب میں سینٹ میں اور ساتھ میں قومی اسمبلی میں, اس کے یہ ہمارے ممبران بھی اس کے حقدار ہیں. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس بل کو فی الحال روک لیا گیا ہے اور ناراضی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی. وہ کہتے ہیں کہ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اس بل کے حوالے سے کہ ہمیں اس بل کو واپس لینا پڑا. اب اگر پروپیگنڈا ہے تو بل واپس کیوں لیا گیا؟ آپ اس کے اوپر اپنے کھڑے رہتے کہ بھئی ہم نے صحیح بل پاس کیے. بہرحال جی سنیے پھر حکومت کا موقع. آج سی ایم افریدی صاحب کی سربراہی میں کابینہ ممبران کا اجلاس تھا. اس میں اسپیکر صاحب کو بھی لیا گیا, ان سے بھی مشاورت ہوئی اور کچھ دنوں سے جو ایکٹ 2026 کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کیا گیا کہ تمام متنازع شقوں کو واپس لیا جا رہا ہے. جو 1988 کا ایکٹ تھا, یہ تمام متنازع شقیں جتنی بھی ہیں اس کے مطابق ہی درست اور بحال کیا جائے گا. پروگرام کے پہلے سے ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, سینٹر شہادت اوان صاحب رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی کے, سینٹر ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب رہنمائی پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. آج پہلے تحریک انصاف سے سوال پوچھنا اس لیے بنتا ہے کیونکہ جو بل پیش ہوا ہے سینٹ کے اندر, اس میں آپ کے سینیٹر, اب آپ ان سے لا تعلقی اختیار کریں نہ کریں, ان کو انڈورس کریں نہ کریں, انہوں نے اس بل کو وہاں پہ پریزنٹ کیا اور ویسے کمیٹی کے اندر فی الحال کمیٹی میں پیش ہوا, یہ یونینیمسلی اپروو ہوا. اس سے پہلے کے پی کے اندر وہ قانون آتا ہے, شروع میں آپ ڈیفینڈ کرتی ہے آپ کی جماعت, میں آپ کو پرسنلی نہیں کہہ رہی, اور اس کے بعد اس بل کو آپ واپس بھی کر لیتے ہیں. تو وفاق اور کے پی کے اندر ایک ہی ہفتے میں دو اس طرح کے بل لے کے آنا, یہ آپ کے کریڈٹ جا رہا ہے آپ کی جماعت کو, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تو ماریا جی آپ کی انفارمیشن ایبسلیوٹلی غلط. اچھا جی چلیں کریکٹ کر دیں ہمیں فیکچولی. سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں, سینیٹر قادر صاحب پی ٹی آئی میں آئے تھے, وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر اور وہ انڈیپینڈنٹلی اور حکومت کے ساتھ ووٹ بھی دیتے, حکومت کے ساتھ سب کچھ کرتے. تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن آئی ڈس اون ہم ایز اے پی ٹی آئی سینیٹر. ایک بات. نمبر 2, پہلے سینٹ میں آیا تھا, ابھی ریسنٹلی کے پی میں بھی آیا, اور یا پھر اگر پہلے کے پی میں, یہ بہت پہلے میرے خیال میں مئی میں پاس ہو گیا تھا کے پی میں, مئی میں 30 اپریل کو آیا تھا, اور اس 11 مئی کو سینٹ میں آیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں یہ بل جو کے پی میں جو ہوا تھا وہ کنڈی صاحب تھے پیپلز پارٹی کے, انہوں نے پریزنٹ کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہاں ہمارے جو تحریک انصاف والے لوگ تھے انہوں نے ان سب نے ان کو سپورٹ کیا. ایوری بڈی سپورٹڈ دیٹ وی شوڈ ناٹ. رہی بات یہ سینٹ میں, شہادت اوان صاحب ادھر ہی تھے, ہم لوگوں نے اس کا پرزور احتجاج کیا تھا. ہمارے بہت سارے اسپیکرز ہوں گے اس وقت جن کے آپ دیکھیں گے ان کے نوٹس ہوں گے جنہوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی, یہاں تک کہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ اس سے آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا. اور وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے سینیٹر صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا, وہاں پہ مائک پہ کہا تھا کہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیں, اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. لیکن ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایلیٹ کیپچر کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب دس از ناٹ واٹ وی وانٹ ٹو فائٹ فار ان سینٹ, ان ایوری ویئر. جی کے پی میں مختلف ہے نا. نہیں, کے پی میں بھی ہم لوگ, دیکھیں نا میں آپ کو سن لیں, ہماری گورنمنٹ اس کا پارٹ تھی, ٹوٹلی کے پی کی گورنمنٹ پارٹ تھی. اس میں ایک صحافی, مجھے ان کا نام بھول گیا, انہوں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کی, اور یہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور ہمارے جو سینیٹرز ہیں نا, انہوں نے کہا ہمیں یہ اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ ہمیں دیا جائے. جب وہ آیا, ہم لوگوں نے
پی ٹی آئی کے سینیٹرز, پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے اس کو اٹھایا اور اس نے ان کے اس کے خلاف بات شروع کی. میرا سوال ہے کہ یہ پریزنٹ کیوں ہو رہا ہے خیبر پختونخوا جیسے صوبے میں جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے؟ I agree. I'm not defending that and neither are they. اب میں آپ کو ایک اور بات کیونکہ ایک تسلسل ہے نا, جب آپ دیکھیں کہ صوبوں کے اندر یہ سوچ ہے, قومی اسمبلی میں سوچ ہے, سینٹ میں ایک سوچ ہے, تو پھر اجتماعی سوچ لگتی ہے نا. غلط ہے. دیکھیں یہ اجتماعی سوچ انفارچونیٹلی ہے, ہر جگہ پہ ہے, میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا, غلط سوچ ہے. نمبر 2 ہم نے اس کو ڈینائی کیا. نمبر 3 ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ادھر کہا, جب اس پہ تنقید ہوئی انہوں نے کہا میں ان چیزوں کو واپس ہم کرتے ہیں, ایز اپوز ٹو دوسرے چیف منسٹر جنہوں نے کہا ہم نے کیا ہے, کر لو جو کرنا ہے. وہ مائنڈ سیٹ ہمارا وہ مائنڈ سیٹ ابھی تک نہیں ہو, نہ کبھی ہوگا. اگر ہم لوگوں نے کوئی بل پاس کیا جو کہ غلط ہے, ہم اس کو ریویو کر کے اس کو انڈو کر دیں گے, دیٹس ناٹ اے پوائنٹ. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس بل کا ایک فائنینشیل امپیکٹ نہیں ہے عوام کے اوپر, ایز اپوز ٹو جو باقی بل آئے جیسے جہاز خریدا یا جو چیزیں کہ اس کا ڈائریکٹ فائنینشیل امپیکٹ ہے عوام کے اوپر, ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. اس کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ فائنینشیلی نہیں ہے, لیکن فائنینشیل پریویلیج ہی صرف پریویلیج نہیں ہوتا. اگر جو اس ملک میں 50-60 ہزار لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی اولاد کو اور سابق الیکشن لڑکے شاید اب جیتے یا نہ جیتے, دوبارہ آئے یا نہ آئے, ان کو بھی اور ان کے 28 سال کے ڈیپینڈنٹس کو ملنا چاہیے. غلط. دیکھیں سارے ایم این ایس کو ملا ہوا ہے, سارے میرے خیال میں گیٹ 21-22 کے آفیسرز کو بھی ملا ہوا ہے, سیکٹری لیول کے سب کو ملا ہوا ہے, سارے سینیٹرز کو ملا ہوا ہے, ایم پی ایس کو آئی ڈونٹ نو کہ باقی صوبوں میں کیا حالت ہے, لیکن یہ سارا چیز ہم پورا پاکستان جائے غلط ڈائریکشن پہ رہا ہے. مجھے شوق یہ لگتا ہے کہ اس وقت ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پہ اور بہت چیلنجز ہیں دہشت گردی کے, آپ کی جو اس وقت کی صوبائی حکومت کی پرائیورٹی میں سے یہ بل نکل کر سامنے آ مجھے ایک بات بتائیں آپ کو, with due respect, آپ کو آج کے دن میں بلوچستان جل رہا ہے, آزاد جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے, فائنینشلی پاکستان کہاں جا رہا ہے, اس پہ گفتگو کر چکے ہیں, آپ کو یہ چیز سب سے امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے. اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں اور آج کے دن مجھے یہ بہت امپورٹنٹ لگ رہی ہے, اس لیے اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے, ہم لوگ باقی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. بالکل, چل اس پہ آپ کا نقطہ نظر آ گیا, ہم حکومت سے بات کر لیتے ہیں. یہ جو بل ہے جو خاص طور پہ جس کے اندر یہ پاسپورٹس وغیرہ, اس کے اوپر مجھے پی ایم ایل این کی پالیسی ذرا کلیئر کر دیں, کیونکہ جب کے پی میں آیا تو ہم نے دیکھی بڑی دھواں دار پریس کانفرنسز, وفاق میں آیا تو طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو کابینہ میں لائیں گے, اس کو ریویو کرنا چاہیے, ملنا چاہیے پاسپورٹ کہ نہیں ملنا چاہیے, سینٹ قومی اسمبلی میں ملنا چاہیے, کے پی میں نہیں ملنا چاہیے, کیا ہے اس میں کلیئرٹی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ماری صاحبہ, اور میں اپنے جو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں, بھائی ہیں, کولیگز ہیں, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھ دیتے ہیں, لیکن ایسے بلز انٹروڈیوس کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ ان کو اہدنا الصراط المستقیم بھی, تاکہ سیدھے راستے پہ چلیں. وی آئی پی کلچر کی بات ہوتی ہے, ایک ملک دو نظام کی بات ہوتی ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ کیبنٹ اپروول گورنمنٹ بیک لیجسلیشن تھی, 3 لیجسلیشن پورا پریویلیج پیکج آیا کے پی میں, کیبنٹ نے اپروول دی, اور اس کے بعد وہ لے ہوتا ہے, وہ پاس ہوتا ہے. اس میں جو ٹویک ایک چھوٹی سی تھی فار لائف کرنے والی, وہ کنڈی صاحب نے کی تھی امینڈمنٹ, اور وہاں کے وزیر قانون نے کھڑے ہوتے ساتھ انہوں نے کہا جی وی ایکسیپٹڈ. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈائریکٹ فائنینشیل امپیکٹ نہیں ہوگا. جب آپ کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے وہ گریٹس ملتا ہے, اس کو پرنٹ کرنے میں اس کے اندر جو سامان استعمال ہوتا ہے, کیا اس کی کاسٹ نہیں آتی پاسپورٹ پرنٹ کرنے, پاسپورٹ بنانے میں؟ تو فائنینشیل امپیکٹ تو ہے, یہ تو نہیں ہے کہ فائنینشیل امپیکٹ کہا جائے کہ نہیں ہوگا. بٹ دین پی ٹی آئی وہ پارٹی تھی جو کہتی تھی کہ ہم اس سارے جو اسٹیٹس کو ہے اس کے خلاف ہیں, اور کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ریاست مدینہ اینڈ سو آن سو فورتھ. گورنمنٹ کی پوزیشن میں فی الوقت اگر آپ کو بتاؤں, کیونکہ یہ لیجسلیشن پی ٹی آئی کے ممبر, پی ٹی آئی بیکٹ کہہ لیں, پی ٹی آئی کے ممبر اب وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, سینٹ کی میں بات تو پھر انہوں نے اس پر ڈس اون کر دیا نا, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اون نہیں کرتے, اور کمیٹیز میں یہ نہیں ہے. تو وہ کمیٹی میں آیا کیونکہ اب وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, اس طور پہ دیکھے جا رہے ہیں, تو ان کی طرف سے یہ بل آیا ہے. کمیٹی میں جو طلال چودھری صاحب ایز پر مائی انفارمیشن انہوں نے کہا بالکل جس طرح کمیٹی کے ممبران جو ہیں اس پہ کریں گے, لیکن اس کو کنفائن کر دیا جائے, کیونکہ ایک کیس آلریڈی اقبال آفریدی صاحب کے بیٹے کا ہوا ہے جس میں انہوں نے اسائلم لیا. وہ ایسے ملک گئے جہاں ویزا آن ارائیول تھا, وہاں سے وہ اٹلی چلے گئے, پاسپورٹ سرنڈر کیا.
دیکھیں نا بدنامی پھر پاکستان کی ہوتی ہے. کنفائن کا کیا مطلب ہے؟ یا تو ہو کہ پاسپورٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کنفائنمنٹ کی کیا پالیسی؟ میں اف یو ٹیک مائی پرسنل ویو, میں تو کہتا ہوں کہ صرف آپ جب تک ان سروس ہوں دین یو شوڈ گیٹ اٹ. اور آپ کو بھی ملنا چاہیے, اولاد کو, بیوی کو, the rules as it actually stands, رولز یہ ہیں کہ سٹنگ ممبر ایم این اے کی اگر بات کریں, سٹنگ ممبر ہے, اس کی اسپاؤس ہے اور اس کے بچے ہیں until he is ممبر آف دا پارلیمنٹ. بچوں کو جب اگر ممبر آف پارلیمنٹ فارمر ممبر ہو جائے گا تو بچوں کو نہیں ملے گا. اور دنیا میں کوئی اس کی مثال اور ہے ہمارے پاس کہ جہاں پہ ایسے پاسپورٹس ملتے ہو فیملی ممبرس کو؟ چلیں جو ہے پارلیمنٹ میں یا سینٹ کے اندر ان کو تو مان لیا ان کے ٹینیور تک مل جانا چاہیے, پھر اور کوئی مثالیں ہیں؟ مطلب ہم کیوں یہ پش کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے کچھ سرکاری جو افسران ہیں, جس طرح گریڈ 21-22 کے سیکٹریز کی بات کی گئی, ان کو ڈیفینیٹلی رولز میں پرووائڈڈ ہے. چیئرمین سینٹ کے لیے پرووائڈڈ ہے, پریزیڈنٹ کے لیے پرووائڈڈ ہے, پرائم منسٹر کے لیے پرووائڈڈ ہے, گورنرز کے لیے پرووائڈڈ ہے, ایم پی ایز کے لیے پرووائڈڈ ہے. بات بلو پاسپورٹ کی نہیں, اور ویسے ان اینی کیس بات پتہ کیا ہے, بات اس مائنڈ سیٹ کی ہے کہ اس ملک کو بیٹھ رہ کے ہم جہنم بنا دیں اور خود ہمارے پاس نکلنے کے لیے پاسپورٹس ہوں. یہ عوام اس کو ایسے پرسیو کرتے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. میں آپ سے دیکھیں میں بالکل کنسیڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہونی چاہیے اور ہمیں اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, تو دین یہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. حکومت کا آئی مین آف کورس دس واز ڈن بیک ان 2008-2009. یہ جو فار لائف والے تھے پہلے ہوتے تھے صرف اس ٹینیور کے لیے ہی ملتے تھے. یہ رولز چینج ہوئے اس وقت کی حکومت نے کیے. میں آپ سے یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بالکل اس کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ وزارت داخلہ کو ویسے بھی یہ بڑا ایک چیلنج سامنے ہے, اور جتنے بھی ممالک کے ساتھ ہم اپنا ویزا ایگزیمپشن ایگریمنٹ کرنے جاتے ہیں یا ایبالش کرنے جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹس بہت زیادہ ہیں تو اس کو ریڈیوس کریں. تو اس حجم کو کم کیا جا رہا ہے ان پاسپورٹس کو. بٹ آئی تھنک کہ یہ کہ سینٹ, فارمر سینیٹر, ایم این اے, فارمر ایم این اے اور ان کے بچوں جی تاحیات, مطلب وہ دوبارہ الیکشن جیت کے آتے ہیں یا نہیں آتے, وہ اوریجنلی الیکشن جیت کے آئے ہیں, وہ صحیح جیت کے آئے ہیں, وہ صحیح جیت کے نہیں آئے, سب کے باوجود. اینڈ اٹس ایکچولی لٹل بٹ مور پرابلمٹک ایکچولی, بیکاز مجھے یاد ہے کہ ایک میرے دوست کے والد ایم این اے تھے, اور اس کے پاس جب میں پڑھائی باہر کرتا تھا تو اس کے پاس آفیشیل پاسپورٹ تھا اس وقت. تو اس پہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ اٹس پرابلمٹک بیکاز وہاں پہ دیکھتے ہیں آفیشیل پاسپورٹ ہے, ایئرپورٹ پہ روکتے ہیں. اگر آپ انٹائٹل نہیں ہیں, اگر آپ ممبر نہیں ہیں, تو بڑی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ آپ کے پاس یہ پاسپورٹ کیوں ہے. شاہد زمان صاحب, پرابلم یہ لیجسلیشن ٹھیک ہے آپ نے کریں, آپ کا پریروگیٹو ہے جو بھی ہے, اس ایسے وقت میں جب کہ آپ مطلب موڈ تو دیکھیں, عوام کی مزری تو دیکھیں, عوام کی اس وقت مشکلات تو دیکھیں, اور جب وہ پڑھیں گے جی کہ خیبر پختونخوا کے اندر یہ بل پیش ہوا, وہ واپس ہوا, وہ بھی ہوا, وہ جب شور مچا تو واپس ہوا, یہ کریڈٹ جاتا ہے انہیں. پھر سینٹ سے ایسی خبریں آتی ہیں جی کہ کسی کی خواہش ہے اس کمیٹی کے اندر یونینیمسلی, آپ مجھے کلیئر کر لیں اگر یہ ایسا درست نہیں ہے, آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا گیا اس آئیڈیا کو, تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی یہ کیوں پاسپورٹس کی اس کی میں دو باتیں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو لازمی جانا پڑے گا کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے 1974 کا, اس کی سیکشن 12 جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ پرووائڈ کیا ہوا ہے, اس کو آپ دیکھیے گا, اور کہ یہ پاسپورٹ جو ہے پریولیج جو ہے یہ کب تک رہے گا, کس کو رہے گا. چونکہ اس میں یہ تھا کہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبران کو جو ایمینٹیز جو فیسلٹیز ہیں وہ سینٹ والوں کو ملیں گی. لیکن کیا ہوا کہ 2018 کے اندر جو ہے جو سابقہ سینیٹرز تھے اس کے لیے ورڈ ڈالا گیا 2018 میں, وہ ڈالا گیا وہ اور اس کی اسپاؤس کے لیے. اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے سپوز میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کے پی اسمبلی نے اگر بل پاس بھی کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کل سے بلو پاسپورٹ ملنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ پاسپورٹ ایکٹ 1974 جو ہے وہ تو منسٹری آف انٹیریئر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں, انٹل انلیس وہ اپنے رولز کو امینڈ نہیں کریں گے اس وقت تک انٹائٹلمنٹ ان کی کسی کی نہیں بنے گی. نمبر ایک تو یہ بات آپ لازمی ذہن میں رکھیے گا. تو 2018 کے اندر جو ہے ایکس جو سینیٹرز جو ہے ان کا ڈالا گیا. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے پاسپورٹ کے رولز ہیں 2021 کے ان کے رولز کا شیڈیول 3 دیکھیں تو میڈم اس کے اندر 60 کیٹیگریز ہیں. کتنی؟ 60 کیٹیگریز ہیں جن کی انٹائٹلمنٹ ہے ایز اے, جن کو بلو پاسپورٹ مل سکتا ہے.
اور اس کے اندر جو بچے ہیں ان کی جو ایج اگر آپ دیکھیے گا، یہ میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ رول 22 23 میں جو امینڈ ہوئی ہیں ان کو اپڈیٹ رول کو آپ دیکھیں گے تو اس کو اس میں شیڈول 3 میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بچوں کی ایج 28 سال کی دی ہوئی تھی. اب عبدالقادر صاحب نے جو وہ دیا ہے وہ تھوڑا سا چونکہ اس کو انہوں نے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، تو یہ وکیل صاحب بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں تو اس میں کیا ہے سبسٹیٹیوشن جو ہے اس میں جو پورشن جو ہے پہلے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی چیز آپ ایڈ کرتے ہیں، ری شیپ اس کو کرتے ہیں، سبسٹیٹیوشن کہلاتی ہے. تو وہ اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ جیسے آج جو ہے یہ ایکس جو ہیں جو جتنے سابقہ ہیں ان کو آج دے رہے ہیں، ان کی اسپاؤس کو دے رہے ہیں. میں آپ کو یہ آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 سے پاسپورٹ ایکس کے لیے پہلے سے ہے. تو اب انہوں نے چونکہ ایج وہ ڈالنا چاہیے، وہ ایج میں نے آپ کو کہا کہ جو پاسپورٹ کے رولز ہیں مختلف انیکٹمنٹ کے ذریعے سے، وہ جو رول ہے پاسپورٹ رولز ہیں وہ ہیں 2021 کے، ان کا جن کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ اس میں منشن کی گئی ہے، وہ دی گئی ہے شیڈول 3 میں، اور اس کے اندر 60 کیٹیگری 60 وہ کیٹیگریز ہیں. اور پاکستان میں بلو پاسپورٹ، چونکہ میں انٹیریئر کمیٹی میں ہوں اور جس کمیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں اس کمیٹی کا میں ممبر ہوں، میں موجود تھا اس لیے میں بہتر جی میرا نام ہے. تو لیکن انٹرسٹنگ بات ہے لیکن میں آپ کو میڈم آپ کو بات پوری میری سن لیں کہ پاکستان میں 60,000 بلو پاسپورٹ جو ہیں ایشو ہوئی ہے، میننگ دیر بائی ہر کیٹیگری کو 1,000 پاسپورٹ ہے. اچھا یہ آپ سے. اس کے علاوہ جو ایکس والا وہ میں نے آپ کو کہا اسی لیے آپ دیکھ لیں گی تو میں یہاں پہ اگر آپ کو گنوانا شروع کروں گا تو آپ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بھائی وہ تو ریٹائر بھی آئے، ٹربونل میں رہے، کسی اومبڈسمین رہے، کہیں پہ جج رہے، کہیں کچھ رہے، آج بھی ان کے پاسپورٹ وہ فار لائف ان کے چل رہے ہیں. تو پارلیمنٹیرین کو اگر آپ نے تھوڑا سا آنر دینے کے لیے، وہ تو پہلے 2018 میں آپ دے چکے ہیں، رولز آپ 22-23 میں امینڈ کر کے اس کو ڈال چکے ہیں. اچھا. اور اب ان کے بچوں کی ایج کا ایشو کیا تھا؟ اصل کوئی جو بات چلی اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ مائنرز تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے تو کوئی کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جہاں آپ کو جو پاسپورٹ ملے گا، سول سرونٹ ہوں گے، پارلیمنٹیرین ہوں گے، بچے 18 سال تک رہیں گے. لیکن ایک بات عموماً میڈیا میں بھی اور عام بحث کے لیے آتی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی ہے اور وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہے، مائنرز کو آپ 18 سال ڈیپینڈنٹس کے طور پہ دیتے ہیں نا 18 سال، تو وہ اگر بیٹھی آپ کے گھر پہ بیٹھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کو رکھیں. لیکن بات ایک یہ چلی کہ نہیں بھائی اس کو چونکہ 28 سال باقیوں کا آلریڈی 2021 23 22 کے رولز میں بہت سے بیروکریٹس کو سارے لوگوں کو وہ الاؤ ہے، تو بھائی پارلیمنٹیرینز کو بھی 28 سال تک کی جو ہے اس کے اندر وہ ایج جو ہے ریٹائرڈ کی ایج جو ہے اس کے بچے کی وہ تبدیل کی گئی ہے. اتنا ہیو اینڈ ٹرائی جو کیا گیا ہے وہ والی بات نہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں عبدالقادر صاحب کی کیونکہ 2018 سے اس جاری جو رول اور اس لیجسلیشن کی طرف انہوں نے ہماری توجہ دلائی اور لیکن میں آپ اس پہ یہ بات ہو رہی ہے. ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عزت رسپیکٹ گرین پاسپورٹ کی ہونی چاہیے. بلو پاسپورٹ اگر دینا ہے تو آپ اپنے استاد کو، آپ ڈاکٹر کو، آپ ان کو دیں. پہلی میں بات بتاؤں وہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے. تو اصل بات میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ چونکہ ایک پرائیویٹ ممبر کا بل ہے، ابھی تو بات یہ کمیٹی میں کنسیڈریشن کے لیے آیا، کمیٹی نے پاس کر دیا، ہاؤس میں آئے گا، ہاؤس میں. لیکن شادمان صاحب کا کیا خیال ہے، ہونا چاہیے یہ کہ کیا جو آپ ایک تو فار لائف، دوسرا جو ایکس ممبران ہے ان کے لیے، تیسرا جو آپ کے بچوں 28 سال والا فل ایڈلٹ ہے، 18 سال کے بعد آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، نہیں وہ فل ایڈلٹ ہے، یہ ہونا چاہیے. پرنسپل اس پہ اگری کرتے ہیں. میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں، آپ بالکل آپ یا تو اسپیسیفک کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرین کے حوالے سے، میں اوور آل سینیٹر پارلیمنٹیرین اوور آل میں کہہ رہا ہوں. میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اوور آل یہ بلو والا کنسیپٹ جو ہے، ایک بات صرف تھوڑا سا یہ ہے کہ چونکہ اگر کوئی بیروکریٹ ہے، کوئی آپ کا وزارت خارجہ میں آدمی ہے، فوراً اس کو کل قطر جانے کی ضرورت ہے تاکہ آن ٹیبل اس کو وہاں پہ کاؤنٹر پہ ویزا مل جائے. یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے. جس طریقے سے سینیٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے، یہ ایک ہے آنر، ایک رسپیکٹ ہے.
تو بات یہ میں یہ کہتا ہوں پھر بھی ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو اپنا اصل پاسپورٹ ہے تو وہ جو ہے گرین پاسپورٹ کی اتنی عزت ہونی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اس پرپس کے لیے ہے، کسی ایمرجنسی کے لیے کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ورنہ آپ ویزا لگوانے کے لیے جاتی ہیں تو آپ خود دیکھتی ہیں، ہم تو ویزے لگواتے ہیں، سوائے اس کے علاوہ چونکہ میں گرین پاسپورٹ ہولڈر ہوں، میں آپ کو بتاؤں اسی لائن میں پروٹوکول کے لیے لگتے ہیں جس میں گرین والا لگا ہوتا ہے، بلو والا وہیں پہ ہوتا ہے، سوائے اس کے علاوہ کہ کسی کنٹری میں آپ اچانک جائیں تو تاکہ آپ کو وہاں پہ جو ہے کاؤنٹر پہ ویزا مل جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ تمام کی تمام اس کا ایک طریقہ ہے، اگر ایسے ہو تو آپ یہ واپس کر دیں نا سارے بلو پاسپورٹ. بتاتا ہوں کہ مارچ 2024 میں مجھے اسپیکر آفس سے کال آئی، انہوں نے کہا کہ اینڈ دس از رائٹ آفٹر دی الیکشنس کہ آئی پی یو کے لیے آپ کو اسپیکر صاحب نے نامنیٹ کیا ہے جنیوا جانے کے لیے. تو میں نے کہا میرے پاس تو ویزا ہے. انہوں نے کہا سر وہ پاسپورٹ بنوانا ہے، مجھے بلو پاسپورٹ. میں نے کہا مجھے نہیں ضرورت، میرے پاس پاسپورٹ ہے، آئی ہیو اے ویلڈ پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ، ویزا بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں سر وہ کیونکہ آپ آفیشلی جا رہے ہیں، یو پارٹ آف دی ڈیلیگیشن، تو آپ کو بنانے کی ضرورت ہے. تو دین آئی گاٹ دیٹ. بھائی صاحب آپ وزیر ہیں، 28 سال کے لوگوں کے جو بچے ہونا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے اصولاً پہلے تو واپس کریں نا. اگر آپ اصولاً میں جب تک اس جاب میں ہوں مجھے وہ فیسلٹی ملنی چاہیے. ایبسلیوٹلی اگریڈ. میں جس دن اس جاب سے میں ریٹائر ہو جاتا ہوں مجھ سے وہ فیسلٹی ختم ہو جانی چاہیے. لیکن یہ فیسلٹی صرف بلو پاسپورٹ کے لیے نہیں، یہ فیسلٹی کسی قسم کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہے. میں جب تک پریزیڈنٹ ہوں، جب تک میں پرائم منسٹر ہوں، جب تک میں منسٹر ہوں، جب تک میں جج ہوں، مجھے وہ فیسلٹی ملنی چاہیے. مجھے تاحیات کیوں گھر مل رہا ہے، مجھے تاحیات کیوں بجلی فری مل رہی ہے، مجھے تاحیات کیوں ڈرائیور مل رہا ہے، مجھے تاحیات کیوں سیکیورٹی مل رہی ہے، مجھے تاحیات کیوں وہ کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اوپر جونگ کی طرح چمٹی ہوئی ہیں. اگر آپ اس پاسپورٹ کا، انہوں نے کہا اس کا ایک امپیکٹ ہے، ایک پاسپورٹ کو بنانے میں کتنے ہوں گے، 500 روپے، 1000 روپے. اگر آپ اس کا لیے لٹرلی اس کا آپ دیکھ لیں کہ کتنا ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ گرین پاسپورٹ پہ صرف کلر ہی چینج کرنا ہوگا نا، اس پہ گریٹس لکھنا ہوگا تو اور تو کچھ نہیں ہے نا، باقی تو وہی پاسپورٹ ہے. لیکن ایک منٹ پاسپورٹ انڈیکس میں جو ہماری ریٹنگ ہے وہ ڈراسٹکلی ریٹنگ از ناٹ بیکاز آف دس تھنگ، ریٹنگ از بیکاز آف ناٹ کلر، ریٹنگ از بلو کلر کے اور بھی پاسپورٹ ہیں ان کو بہت اچھی ریٹنگ ہے. اٹ از دا کنٹری جس کی ریٹنگ کم ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم ایلیٹ کیپچر ہے. ایلیٹ کیپچر ہم کیوں ہیں؟ ہم ایلیٹ کیپچر اس لیے ہیں کہ میں جس پوزیشن پہ چلا جاتا ہوں اس پوزیشن سے ریٹائر ہونے کے بعد میں کسی اور پوزیشن میں چلا جاؤں گا، میں وہاں سے بھی پیسے لے رہوں گا، میں اپنا پینشن کہیں اور سے بھی لے رہوں گا، میں رینیومریشن کہیں اور سے بھی لے رہوں گا. بچے میرے، مجھے ایک گاڑی ملی ہوگی، میں آپ کے ادھر آیا ہوں گا، میں آفیشیلی کیپیسٹی میں ادھر نہیں آیا ہوا آپ کے اس پہ، لیکن میری گاڑی گرین نمبر پلیٹ والی ہوگی. میں پبلک کے پیسے کے اس میں لگا کے میں پھر رہا ہوں گا. اس میں میرے بچے، میرے فیملی والے اسی طرح کسی گاڑی میں، گرین نمبر پلیٹ کی گاڑی میں جا کے شاپنگ کر رہے ہوں گے. اور یہ صرف پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں، یہ آپ کی پوری ایلیٹ ہے. سر تو قانون سازی کریں نا، قانون سازی کریں، اس کو چینج کریں. مجھے ایک بات پارلیمنٹ میں آپ کریں گے، آپ کی حکومت بھی رہی بیچ کے اندر، آپ کی گورنمنٹ بھی بیچ میں آئی، کسی نے دھیان نہیں دیا. 1.1% آف پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ بڑے جاگیردار ہیں. دے کنٹرول 24% آف دی ایریبل لینڈ. مجھے ایک بات بتائیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک انہوں نے جو لینڈ ریفارمز پہ پاس نہیں ہونے دیا، کسی کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا ہوا، کسی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں لیز پر دی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں. وہ تو پھر یہ تو آپ وہی سارا پوائنٹ پروو کر رہے ہیں نا کہ آپ کی حکومتیں بھی جب آتی ہیں تو ان چیزوں کو چینج نہیں کرتی، پارٹ آف اسٹیٹس کو ہے. ٹھیک دیکھیں، بات یہ ہے کہ آج محمد صاحب نے یہ بات کی اور بجا طور پہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ کی بھی حکومت جو ہے نا وہ 3 سال 7 مہینہ 22 دن آپ کی بھی حکومت رہی آپ نے کیوں کیا. ایون کہ آج جو ایز اے پرائیویٹ ممبر یہ بل موو کر سکتے ہیں ابالش کرنے کے لیے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس طریقے سے ایک بھیڑ چال کے پیچھے لگ جانا بات بڑی ریزنیبل ہونی چاہیے. کہ اگر ایک آدمی، میں آپ کو چھوٹا سا کہتا ہوں کہ ایک آدمی آپ سمجھیں کہ کسی سیل کو چلاتا ہے جو کہ بڑا دہشت گردی کا سیل ہے، یا کسی ایجنسی کو چلاتا ہے، یا کسی جگہ
جگہ کا جج ہے جو کہ اس نے دہشت گردوں کو اس نے پھانسیاں دی، سزائیں دی ہیں، اور آپ کہیں جی سیکیورٹی اس کو نہیں ہونی چاہیے. ایک بندہ جو ملک کا آپ کی کنٹری کو ہیڈ کرے، آپ کی پالیسیز بنائے، اور کل آپ کہیں گے کچھ نہیں، خدا نہ خواستہ اس کو کچھ بھی ہو جائے تو آپ کی سیکیورٹی فیل ہو. لیکن میری گزارش یہ ہے، لیکن میں آپ کو میڈم یہ بتاؤں کہ ہم یہ تینوں پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں، آپ ہمیں پوچھیں کہ ہمارے پاس کسی کے پاس ایک کو کانسٹیبل بھی ہے. میری گزارش سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے چینل نے جو ہے سب کچھ پرووائڈ سیکیورٹی گارڈ پرووائڈ کیا، ایسا نہیں ہے. لیکن میری گزارش یہ ہے اوورآل جو خطے کی صورتحال ہے اس میں جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے وہ غلط ہے. لیکن میرا کہنا یہ یکسانیت تو یقینی طور پہ ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں کہ چونکہ یہ بات بہت پرانی چل رہی تھی اور اگر وہ ایج کی بات ہوئی ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بالکل محمد صاحب یہاں بیٹھ کے اپوز کریں ان کو. آج یہ ان سے کمٹمنٹ لیں کہ کل جا کے یہ اس کو بولیں کہ یہ والا جو ہے اس کو یہ سارے کا سارا جو رولز کے اندر جو 60 کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں یہ ہمت کریں، کل وہاں پہ جائیں اور جا کے کہیں. اس کے بعد یہ کہیں گے جی ہماری تو اپیلیں لگی. چلے محمد صاحب آپ کی بات پہ میں فائنل کامنٹ حکومت سے لوں گی نا، کیونکہ کیبنٹ میں انہوں نے بھیجنا ہے تو یہ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ میں تو اس کو بالکل کروں گا اور میں کر بھی لوں گا. یہی میرا ساتھ نہیں دیں گے، یہ میرے اس کے اپوز کریں گے، یہ میرا اپوز کریں گے، اور ان دونوں کے ملا کے ساتھ باقی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لیکن حکومت کے لوگ ہیں وہ سارے مل کے 2/3 میجورٹی بناتے ہیں. یہ ہماری کسی بات کو مانیں گے. انہوں نے کرنا وہی ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے which is mainly elite. وہ تو خراب لوگ ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اس بل کے حوالے سے انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت خراب لوگوں کی ہی میجورٹی ہے. لیکن بل کو وہ جو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کوشش کریں گے مجھے پتا ہے یہ ادھر سے کمیٹی سے پاس ہو گیا، مجھے جو ہے کوٹ لکھپت میں میری ملاقات کروا دیں تو میں بل موو کروں گا. کمیٹی سے پاس ہو گیا، کمیٹی سے پاس ہو گیا، ابھی ہوا ہے کمیٹی سے پاس ہوا ہے نا. کمیٹی میں ایک پی ٹی آئی کا بندہ بٹھا دے بد کے کوئی تھا سر. آپ کمیٹیاں چھوڑ کے چلے گئے، آپ کمیٹیوں سے واک آؤٹ کر گئے. یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ووٹ دیا تھا، یس میں ووٹ دیا نا. انہوں نے آپ کو نکالا ہے، آپ خود کمیٹیاں چھوڑ کے گئے ہیں. سعادت ایوان اسی لیے کہتے ہیں کمیٹیاں نہیں چھوڑنی چاہیے. میں کمیٹی کا ممبر ہوں اور انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. سر کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ ان کمیٹیوں کے اندر موجود نہیں تھے، اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں کمیٹیاں چھوڑ کے مت جائیں. کہ وہاں پہ ہم 2 بندے نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں ہے. سر ایفرٹ کاؤنٹس آن ریکارڈ. یہ پتا ہو کہ تحریک انصاف نے اس کو یہاں پہ اپوز کیا تھا. That is an argument. That is also important. I don't want to be a part of that rotten system. I don't want. میں کیچڑ میں جا کے ادھر بیٹھ کے اپنے اوپر کیچڑ نہیں لگوانا چاہتا. انہوں نے ویسے بھی کر لینا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو اتنے گندے قانون بنائے ہیں، 26ویں اور 27ویں ترامیم بنائی ہیں جس پہ ابھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے پورا آرٹیکل لکھا ہوا ہے. وہ مجھے ایک بات بتا، ہماری سپورٹ سے نہیں ہے، کسی کی سپورٹ سے بنایا ہوا ہے. بات یہ ہے ان کی سپورٹ سے سارا کچھ ہوتا ہے. کبھی کبھی 2 کاغذ لہرا کے پھاڑ کے نکل نہیں ہے. اچھا جی کیبنٹ، یہ ابھی پارلیمنٹ میں جا کے کیبنٹ کی بات طلال چودھری صاحب نے کی کہ وہاں پر اس کو ہمیں پیش کیا جانا چاہیے، یہ بل پاس ہونا چاہیے. یہ جو امینڈمنٹ جو کہہ رہے ہیں، بل تو پہلے سے موجود ہے، رولز بھی موجود ہے، یہ نئی پروویژن یا اس کو ریورس ہونا چاہیے. دیکھیں اب یہ کمیٹی کا اس پہ ویو، کیونکہ کمیٹی نے فردر بھی چیزیں مانگی ہیں کہ پوری جو ہے ہمیں لسٹ دی جائے کہ کتنے جو ایکٹیو بلو پاسپورٹس ہیں اور مس یوز ہوا، یہ بھی وٹ ایور ہمیں بتایا جائے، وہ چیز سامنے آ جائے. اس میں بیسکلی جو کیبنٹ کے لیول پہ اگر کوئی معاملہ ہے وہ تو تب ہوگا نا کہ اگر ہم اس کو آن دا فلور آف دا ہاؤس جو ہے اس کو اپوز نہیں کرتے یا اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کمیٹی میں تو اپوز نہیں کیا کسی نے، اس کا مطلب ہے کہ پرنسپلی یہی سوچ ہے. اب وہ پارلیمنٹ میں آئے گا، چاہے سینٹ میں آئے چاہے نیشنل اسمبلی میں آئے، وہاں سے پھر ظاہری بات ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس اگر اس کو اپوز نہیں کیا جائے گا یا اڈاپٹ کر لیا جائے گا ایز گورنمنٹ بیک بل، یہی لگ رہا ہے دیکھ کے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے. وی ہیو ٹو سی، بٹ آئی تھنک ایک سیریس جو ہے اس میں تھاٹ ہونی چاہیے کہ واقعتاً اگر ہمیں اس ملک کی عزت عزیز ہے تو ہمیں اپنی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے نا دور کرنے کے لیے ایسی قانون سازی کا حصہ اور ایسی قانون سازی ریڈ دا روم. میں کہنا چاہوں گا بات یہ ہے کہ سارا جتنا جو کچھ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، یہ نیشنل سینٹ والی بات تو اپنی جگہ رہے گی. اب کے پی والا بل جو ہے جو پاس ہوا ہے تو میرے خیال چونکہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے
تو جو کیبنٹ کی بات ہو رہی ہے، کیبنٹ یقینی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ پاسپورٹ کے جو رولز ہیں وہ امینڈ کرنے ہیں کیبنٹ نے، تو اس کے اندر اگر آپ نے پروونشل والے اور کے پی والے کو ڈالنا ہے تو کیا گورنمنٹ وہاں پہ اس کو اپنے رول کو امینڈ کر کے ان کو ڈالے گی اس قانون سازی کے ہونے کے بعد یا نہیں کرے گی؟ یہ بات تو چلے اس پہ ہم ایک اور پروگرام کریں گے، ابھی ہم نے اس ٹاپک کو چھوڑا نہیں، میرے لیے امپورٹنٹ ہے پرسنلی کیونکہ یہ لوگوں کو پاکستانی کے لیے پنجاب اور سندھ کو ہے یہ فیسلٹی اویلیبل، پنجاب اور سندھ کو اویلیبل ابھی نہیں ہے. چلو ان کو آئیڈیاز دے رہے ہیں، لیڈ انہوں نے لی ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس تو پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان میں انصاف کے نظام کی صورتحال کے بارے میں جتنا بھی ہم کہیں وہ کم ہے، لیکن ایک جو کیس ہے وہ خاص طور پہ بہت ابھر کے اٹھا اس ہفتے، اور وہ تھا نسلا ٹاور کیس. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتیں کس طریقے سے جو ہے سسٹم کے تھرو عوامی مفاد کے حق میں فیصلے کرنے کا تاثر دیتے ہوئے ایسے فیصلے کر جاتی ہیں جن کو ان کی اپنے ہی معزز جج صاحبان کچھ عرصے بعد ریورس کر دیتے ہیں. ایسے ہی نسلا ٹاور کیس میں بھی ہوا. وفاقی آئینی عدالت نے جو اس حوالے سے آرڈر پاس کیا آپ کو سامنے پیش کرتے ہیں. وفاقی آئینی عدالت نے نسلا ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے 2018 اور 2019 کے احکامات واپس لیتے ہوئے یہ کیس نمٹا دیا ہے. عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اپنے آئینی اختیارات سے تجاوز کیا تھا اور زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کے وسیع نوعیت کے احکامات جاری کیے تھے. وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس عامر فاروق نے 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت اور متعلقہ اداروں کے پاس ہے، نہ کہ عدلیہ کے پاس. فیصلے میں کہا گیا کہ عدالتوں کو صرف اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہنا چاہیے اور غیر ضروری معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے. عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے لیاری میں غیر قانونی عمارت سے متعلق اپیل زیر سماعت تھی، تاہم عدالت نے اس مقدمے کا دائرہ ایک عمارت سے بڑھا کر پہلے پورے لیاری اور بعد ازاں پورے کراچی تک وسیع کر دیا تھا. فیصلے کے مطابق کسی سلسلے میں کراچی میں غیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ سینٹرز، مارکیٹس اور دیگر تعمیرات کے خلاف بھی مسماری کے احکامات جاری کیے گئے تھے. وفاقی آئینی عدالت نے واضح کیا کہ اس فیصلے کا مقصد کسی غیر قانونی تعمیر کو قانونی قرار دینا نہیں ہے. عدالتی بیان کے مطابق غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے پہلے سے قوانین اور عمل درآمد کا باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے جس پر عمل درآمد کرنا متعلقہ صوبائی حکومتوں اور اداروں کی ذمہ داری ہے. فیصلے میں مزید کہا گیا کہ سندھ حکومت اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران ہیں وہ قانون پر عمل درآمد کے پابند ہیں اور بلڈنگ قوانین کا نفاذ صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. بتاتے ہیں ہم آپ کو ایک ذرا تھوڑا سا ریفریشر دیتے ہیں کہ نسلا ٹاور کے حوالے سے ہوتا کیا رہا ہے ابھی تک. یہ معاملہ دراصل لیاری کے موسیٰ لین میں واقع ایک کثیر المنزلہ عمارت تھی. اس کی قانونی حیثیت سے متعلق تھا. یہ مقدمہ شروع ہوا نومبر 2016 میں. سندھ ہائی کورٹ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو یہ عمارت گرانے کا حکم دیا. عمارت کے مالک نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور یہ اپیل 2017 سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت رہی، جس کے دوران کراچی بھر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف مختلف احکامات جاری کیے گئے. بعد ازاں 21 دسمبر 2018 کو سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ غیر قانونی تعمیرات صرف لیاری ٹاؤن تک محدود نہیں بلکہ پوری کراچی میں کی گئی ہیں. 22 جنوری 2019 کو جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ جام صادق علی پاک کی زمین پر مختلف تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں، اس لیے وہاں قائم تمام شادی ہال، مارکیٹس، شاپنگ سینٹرز اور دیگر غیر قانونی تجارتی تعمیرات کو مسمار کیا جائے. ان عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے نتیجے میں کراچی بھر میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں کی گئیں اور مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف اقدامات کیے گئے. 16 جون 2021 کو پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کراچی رجسٹری میں سماعت کے دوران نسلا ٹاور کی سروس روڈ پر تعمیر کی بنیاد پر تجاوز قرار دینے پر اسے گرانے کے احکامات جاری کیے تھے. عدالت عظمیٰ نے کیس کی کارروائی کے بعد DGSBCA کو حکم دیا کہ ہم پلاٹ کینسل کر رہے ہیں، آپ بلڈنگ گرا لیں. 1 نومبر 2021 کو عدالتی حکم کے بعد کراچی میں نسلا ٹاور کو مکمل طور پر مکینوں سے خالی کرا لیا گیا تھا اور عدالت نے کمشنر کراچی کو 1 ہفتے کے اندر نسلا ٹاور کو گرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا تھا. پھر اس کو مسمار کر دیا گیا تھا. جب اس وقت یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت متاثرین کیسے دہائیاں دیا کرتے تھے آپ کو سنواتے ہیں. ٹوٹل کاغذات کلیئر تھے، NOC کلیئر تھی، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں نے یہاں پر لیا تھا 175 میں. ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھے تھے سارے، میں نے چیک کیے تھے، ہر چیز اوکے تھی. میں نے یہاں پہ بکنگ میں 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کا کر لیا. اتنا بڑا شارع فیصل پروٹوکول روڈ ہے، کوئی چھوٹا روڈ نہیں ہے. اس پہ ایک تنکا گرتا ہے تو ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے.
ये तो इतनी बड़ी इमारत है 15 मंजिला, तो 15 मंजिला बनते हुए किसी ने कुछ नहीं देखा। मेहनत से जमा पूंजी करके ये फ्लैट खरीदा, उसको बिल्डिंग को गिराना चाह रहे हैं, हम बिल्डिंग को खाली नहीं करेंगे, वो हमारे साथ ही इसको गिराना चाहें तो गिरा दें हम। अब जब आईनी अदालत का फैसला आया है तो उनमें से एक मुतासरा शख्स ने कहा है कि अब हमारे घर टूट गए, जिंदगियां उजड़ गई, अब क्या फ़ायदा? टूट गई, हमारे घर टूट गए, हमारे घर उजड़ गए, इसके बाद हमारा फैसला क्या होगा? आदमी मर गए, आपने फैसला गलत करा दिया, अब इसकी हैसियत क्या रही? किस तरीके से ये फैसला किया गया? एक जज की एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी जाती है ना के ऊपर ये फैसला किया, कितने खानदानों को तबाह कर दिया इसने। ये तो आपने ऐसा कर दिया कि भाई हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात है। प्रोग्राम के हिस्से में फैजुल्लाह सवाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब नस्ला टावर का सारा मामला हो रहा था तब भी फैज़ को बड़ा क्लोजली रिपोर्ट कर रहे थे। फैज़, ये इस वक्त अब ये अदालत ने ओवरटर्न किया 2018-19 के फैसले को, लेकिन इन लोगों के घर तो टूट गए हैं, इनकी तो ज़िंदगियाँ 6-7 साल में जो बड़ी मुश्किल से जमा पूंजी इन्होंने इकट्ठी की थी, अब क्या इनको कोई कॉम्पनसेशन दिया गया था इन लोगों को, या उसके बाद हुआ क्या है? क्योंकि फॉलोअप मीडिया भी छोड़ देता है जब हम आगे निकल जाए न्यूज़ साइकिल से। जी बिल्कुल मारिया, इतने सारे इश्यूज़ होते हैं कि जो पहले इशू होता है वो अगले इशू में दब जाता है। तो नस्ला टावर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जहाँ तक बात है कॉम्पनसेशन की, तो हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब नस्ला टावर को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था कि बारूदी मवाद से इसको जो है ना उड़ा दिया जाए, जगह को क्लियर किया जाए, तो उसके साथ साथ ये अहकामात भी थे कि यहाँ जो रहने वाले लोग थे उनको भी कंपनसेट किया जाए, उनको भी रकम की अदायगी की जाए। 2021 में इसकी मसमारी का अमल शुरू होता है और उसके बाद 2022 में मुकम्मल हो जाता है। आज हम 2026 में बैठे हैं, इसके वस्त में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज की तारीख़ तक नस्ला टावर्स के जितने भी रिहायशी थे जो मुतासिरीन थे उनको न तो मुतबादिल कोई ज़मीन दी गई और ना ही उनको किसी किस्म की रकम की अदायगी की गई। तय ये हुआ था कि जो नस्ला टावर का जो प्लॉट है उसको नीलाम किया जाएगा और उससे जो रकम मिलेगी वो मुतासरीन में तकसीम होगी। लेकिन ये सारा मामला अदालती पेचीदगियों और उसके साथ साथ जो सरकारी दफातर का मामूल है उस सुस्त रवि का शिकार है और अब तक वो तमाम लोग परेशान हैं। और सूरत हाल ये है कि जो यहाँ के बिल्डर थे उनका भी इंतकाल हो चुका है और कई एक मुतासरीन जो इस इमारत में रहते थे, जिनके फ्लैट्स थे, वो भी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। तो अब जब ये अदालत ने दोबारा अहकामात दिए, आईनी अदालत का फ़ैसला आया, तो उसके बाद वो उन लोगों के पुराने ज़ख्म दोबारा एक तरह से उसे उधेड़ दिया गया। तो वो लोग वहाँ पहुँचे भी हैं और अब उनको कुछ उम्मीद है। अब आबाद जो यहाँ पर बिल्डर्स की एसोसिएशन है उसकी जानिब से बयानात सामने आए हैं कि वो इस जगह को टेक ओवर करेंगे और यहाँ पर नस्ला टावर को दोबारा तामीर करेंगे और मुतासरीन को वो जगह फराम करेंगे। और एक उनकी राय ये है कि जो पहले फ़ैसला था कि इस ज़मीन को फ़रोख्त करके मुतासरीन में रकम तकसीम की जाए। अब मामला ये था कि 780 मुरब्बा गज़ असल जगह थी 1956-57 में जब इसको लीज़ किया गया और उसके बाद 2010 तक के मुख्तलिफ अदवार में ये 780 मुरब्बा गज़ से 1121 मुरब्बा गज़ तक पहुँच गई। और ये जो जितना भी इसको रेगुलराइज़ किया गया, तमाम मुतल्लिका इदारे इसमें ऑन बोर्ड थे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, KMC हो, जितने भी इदारे थे उन तमाम के दस्तखत इस पर मौजूद हैं। और उसके बाद 2013 में इस नस्ला टावर की तामीर शुरू हुई। तो जो ख़रीदने वाले लोग थे, जो मुतासिरीन थे, उन्होंने तमाम रकूम अदा की और ये इमारत शारा फैसल पर बन रही थी। VIP मूवमेंट यहाँ पर होती है और शहर का एक पॉश इलाका है और ये 15 मंजिलें इमारत बनती रही। और लोगों का बिल्कुल वजह ये कहना है कि जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था, वो अदालत के वो बैंक से ज़रिए रकूम जमा करा रहे थे, चालान इसके जमा हो रहे थे, इमारत बन रही थी, तो इतनी तवील तामीराती काम में किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। और जब ये जो इस इमारत में जाने का मुझे भी उस वक्त मौका मिला, वहाँ पे लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद जब इमारत गिर गई, मुआवजा नहीं दिया गया, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी कर रहे थे वहाँ के मकीन कि भाई ये कॉम्पनसेशन हमें मिले? दूसरा ये कि आज के इस आईनी फैसले के बाद अगर वो कोई कानूनी तौर पे उन्होंने अपने ऑप्शंस रखे हुए हैं, उस पर वो कैसे असरअंदाज होगा ये फैसला? देखिए, फ़ैसला तो उस वक्त ही आ गया था कि इन तमाम लोगों को रकूम अदा की जाएंगी या मुतबादिल जगह मिले। लेकिन ये सारा वो जो हमने ज़िक्र किया कि जो प्रोसेस होता है, एक तवील लेंथी प्रोसेस होता है जो हमारे सरकारी दफातर में होता है, अदालत में भी तवील तारीख़ें होती हैं, तो वो समातें अभी हैं। यानी अभी तक ये मामला जो एक हुक्म आ गया था, यानी
عمارت تو گرا دی گئی، اس پر تو بہت تیزی سے عمل کیا سرکاری مشینری نے، لیکن جب بات ہوئی کہ متاثرین کو رقوم بھی ادا کرنی ہے تو وہ آج 2026 میں بھی اسی طرح سے پریشان گھوم رہے ہیں. ان کو نہ کوئی رقم ادا کرنے والا ہے، نہ کوئی متبادل زمین دینے والا ہے، تو وہ تو اسی طرح پریشان گھومتے رہے. اور پھر جس طرح سے یہاں پر ایک مسئلے کے بعد دوسرا ایشو آ جاتا ہے، تو نسلہ ٹاور تو ان تمام مسائل کے انبار میں دب گیا تھا، تو اس کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی. یہ جو آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد اچانک سے سب ہڑبڑا کر اٹھے ہیں کہ اب ہمیں لوگوں کا کچھ کرنا ہے، اور تمام لوگ اب اس پر آ گئے. سندھ گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ زبردستی ہم سے یہ عمارت مسمار کرائے گی. اس وقت بھی بہت احتجاج ہوا، مختلف سیاسی جماعتیں بھی آئیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو لوگ تھے وہ متاثر ہیں. اچھا، لوگ اس میں جو متاثرین ہیں ان کی جانب سے ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ سارے پروسیس کے دوران جتنے سرکاری افسران تھے جنہوں نے اس پہ دستخط کیے اور یہ سارے جو اس کی ڈاکومنٹیشن تھی اس کو دیکھتے رہے، ان کو کیا سزا ملی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو مرات ہیں، ان کو جو فنڈز ملتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، یا ان کی جو جاب ہے، پینشن ہے، یا ان کی تنخواہ، اس میں سے کٹوتیاں کی جائیں. بالکل ٹھیک بات ہے فیض. اور ساتھ ساتھ میں اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے بھی کہوں گی کہ کیا یہ بھی ہم نے انشور ہے کہ اس کے بعد اس طرح سے جو عمارتیں ہیں جب وہ بنے تو ان کی ریگولائزیشن کے جو حوالے سے تمام چیزوں کو انشور کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ بھائی وہ عمارتیں جو ہیں جتنے بھی رولز اور ریگولیشنز ہیں اور جو قانون ہے اس کے مطابق بن رہی ہیں، یا بعد میں اٹھ کے کہیں کل کو کوئی بھی عمارت گرا سکے. کوئی تبدیلی فی الحال نظر نہیں آئی. بہت شکریہ. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. ایران امریکہ جنگ جو ہے اس حوالے سے بات کریں گے. پروگرام کے آخری سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے کے اوپر حملے اس وقت جاری ہیں، ساتھ ساتھ ٹیکنیکل مذاکرات کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. BBC اردو کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ تہران کی جانب سے ابنا ہرمز سے گزرنے والے ایک جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے بعد اس نے ایران پر حملوں کی ایک نئی لہر شروع کر دی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف 3 روز کے دوران حملوں کے تیسرے مرحلے میں تقریباً 140 ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے. 3 راتوں پر مشتمل ان کارروائیوں میں مجموعی طور پر 300 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. سینٹ کام کے مطابق جب پاسداران انقلاب نے قبرص کے پرچم بردار ایک جہاز کو نشانہ بنایا تو اس نے رواں ہفتے تیسری بار حملے کیے. یہ پیش رفت اس ہفتے کے اوائل میں پیش آنے والے ان واقعات کے بعد سامنے آئی ہے جن میں 3 تجارتی بحری آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا تھا. دوسری جانب پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اگر اعلان تک ابنائے ہرمز بند ہے، بند کر دی گئی ہے اگلے اعلان تک، اور ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق خلاف ورزی کرنے والے جہاز پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ اپنی شناخت اور ٹریکنگ سسٹم بند کر کے منظور شدہ راستے سے ہٹ گیا تھا. امریکی حملوں کے بعد ایران نے خطے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ایران کی فارس نیوز ایجنسی کے مطابق متعدد میزائلوں نے قطر اور متحدہ عرب امارات میں اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے، اور دونوں ممالک میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر کئی دھماکے ہوئے ہیں. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حملے کے جواب میں اردن میں واقع امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور MQ ڈرون ہینگر کو تباہ کر دیا گیا ہے. پاسداران انقلاب نے انتباہ بھی دیا ہے کہ بندش کے نتیجے میں کسی بھی امریکی جارحیت کا شدت سے جواب دیا جائے گا اور خطے میں نئے اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.